बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम अक़ाइदुल इस्लाम को मक़ासिदुल इस्लाम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। और इस हदीस से भी यही मालूम होता है, यानी उमैया कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुलादी ज़िरा मुझसे मुस्तार ली। मैंने अर्ज़ की कि अगर वो तल्फ़ हो जाए तो उसकी कीमत अता होगी। फरमाया हाँ, इत्तफ़ाक़न वो थोड़ा तल्फ़ हो गया। हज़रत ने फरमाया कि अगर चाहो तो उसका तावान दूँ। मैंने अर्ज़ की कि अब ज़रूरत नहीं, आज मेरे दिल में वो इस्लाम है जो उस रोज़ ना था। अलहासिल असल इस्लाम भी मिसल ईमान दिल ही से मुतल्लिक है, मगर चूँकि अक़वाल व अफ़ाल से इस्लाम ज़ाहिर होता है, इसलिए जिससे ये अमूर सादिर हों बहसब ज़ाहिर उसको मुसलमान कहना चाहिए। चुनांचे इमाम मौफ़िक़ुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल फ़ज़ाइल इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु में इमाम साहिब का कौल नकल किया है कि तस्दीक़ के बाब में 3 किस्म के लोग हैं। बाज़ वो हैं कि खुदा ताला और उसकी तरफ से जो कुछ आया है सब की तस्दीक दिल और ज़ुबान से करते हैं, और बाज़ सिर्फ़ ज़ुबान से तस्दीक करते हैं, और बाज़ सिर्फ़ दिल से। जो लोग ज़ुबान व दिल से तस्दीक करते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी मोमिन हैं और लोगों के नज़दीक भी, और जो सिर्फ़ ज़ुबान से तस्दीक करते हैं और दिल से तकज़ीब, वो अल्लाह के नज़दीक काफ़िर और लोगों के नज़दीक मोमिन हैं, इसलिए कि लोग नहीं जानते कि दिल में क्या है। उनको चाहिए कि इकरार शहादत की वजह से उनको मोमिन कहें और दिल का हाल मालूम करने की कोशिश न करें। और जो लोग दिल से तस्दीक करते हैं और बलिहाज तकिया ज़ुबान से तकज़ीब करते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक मोमिन हैं और नावाकिफ़ शख्स के पास काफिर। चूँकि किताब मज़कूर छप गई है इसलिए इबारत उसकी नकल नहीं की गई। खुलासा ये है कि किसी को मुसलमान कहने के लिए उसके दिल की कैफियत मालूम होना ज़रूर नहीं। अगर उसकी ज़रूरत होती तो किसी को मुसलमान कहना दुरुस्त ना होता, जिससे मुसलमानों में मुनाकरत बल्कि मुखालफत पैदा हो जाती। इसलिए शरीयत ने हुक्म दे दिया कि जिससे इस्लाम के अक़वाल व अफ़ाल सादिर हों उसको मुसलमान समझ लो और उससे मुखालफाना बर्ताव न करो। हक़ ताला फरमाता है, अगर कोई तुम पर सलाम करे तो ये मत कहो तुम मोमिन नहीं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई तौहीद व रिसालत की गवाही दे और नमाज और रोज़ा वगैरह अदा करे तो उसके जानो माल से कोई तारुज़ नहीं। अलगर्स बकरीना ज़ाहिर हाल इस्लाम व ईमान बातनी पर हुक्म किया जाएगा। इसी तरह अगर कुफ़र पर करीना हो तो बहसब ज़ाहिर कुफ़र का हुक्म किया जाएगा। चुनांचा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अलसारिम अल मसलूल में लिखा है, शरह मकासिद वगैरह में लिखा है कि बाज़ मासी को शारा ने अदम तस्दीक के अमारात और अलामात करार दिए हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखना, कुरान शरीफ को निजासत में फेंक देना, बुत को सजदा करना वगैरह। इससे अहले इस्लाम समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स ये कायदा करार दे कि जो अमूर कुरान और हदीस में खिलाफ अकल हों उनमें तावील करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ना माने जाएं, तो ऐसे अकीदा वाले को क्या समझना चाहिए। अल-सैफ़ अल-मसलूल में इमाम तकीउद्दीन ने लिखा है कि इजमा इस अमर पर हो गया है कि जो मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस शान करे या गाली दे उसका कत्ल वाजिब है। और लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ़ हुक्म दिया कि जो शख्स अल्लाह ताला को या किसी नबी को गाली दे उसको कत्ल कर डालो। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का कौल है कि जो शख्स किसी आयत कुरानी के साथ हज़ल और तमस्खुर करे वो काफिर हो जाता है। बाएतबार ज़ाहिर ऐसे शख्स की तकफीर का हुक्म दिया जाए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अब्सार अल मसलूल में लिखा है, ये बग़ैर ज़ेर ज़बर के सारा, तो उसको मैं इसकी तर्जुमा पढ़ते हैं। माहासल इन रिवायात का ये है कि हक़ ताला और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करने वाला वाजिबुल कत्ल है। अगर तनकीस शान कनाया हो, अगर कोई कहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद कसद इंतहा, अगर उम्दा चीज़ें मिलती तो आप खाते, ऐसे शख्स का भी कत्ल वाजिब है। इन रिवायात से ये बात साबित है कि हर चंद कोई इस्लाम ज़ाहिर करे, मगर जब
قرائن مذکور اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائے گا، اور اس کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یا شعار اسلام اس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہ ہوگا۔ یہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خدا تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اس قاعدے سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہوا جاتا ہے۔ کل معجزات انبیاء سابق کا، حشر و نشر کا، جنت دوزخ کا، جن و ملائک وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے؟ اور جب خدا اور رسول پر تہذیبی پیرایا میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہ ہم کس کتار و شمار میں؟ پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ نہ ایسی تفسیریں دیکھیں، نہ اس قسم کی تفسیریں سنی جس سے شک پیدا ہو، بلکہ دعا کریں کہ خدا تعالی ہم کو اور ان کو ہدایت کرے اور وہ ایمان و اسلام عطا فرما دے جو باعث نجات آخر بھی ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ یہ بات اوپر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی تصدیق کا نام ہے نہ معرفت کا، بلکہ جب تک 10 چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک اعرابی بطور تفریح اس سادگی سے مارکا جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور بلا تکلف کھاتے ہوئے تماشا دیکھ رہا تھا کہ یک بارگی دوسرا خیال پیدا ہوا جو باعث ہدایت تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ سنتے ہی کھجوریں پھینک کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور داد جو آمردی دے کر مقصود کو پہنچ گیا۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے لڑ کر مرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نہ کوئی ان کو معجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوئی، نہ مناظرے کی نوبت آئی، صرف ایک ہی اشارے نے وہ کام کیا کہ فوراً انہوں نے یہ مان لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح اور اس قابل ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام ملتا ہے جو صرف راحت اور عیش کے لیے بنایا گیا ہے۔ گو انہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر یہ سب امور اور تصدیقین ان کی ایک تصدیق میں شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ طور پر یہ دکھلا دیا کہ ایمان والے خدا اور رسول کے حکم کے بعد نہ اپنی محبوبہ کے بیوہ ہونے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کے یتیم ہونے کا خیال، بلکہ پروانے کی طرح جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ باخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر معجزے دیکھا کیے اور پوری معرفت حاصل تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبیں بھی دیں، قدانی تفسیر، ابن جریر وغیرہ، اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا الہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا متی و منقاد ہو جائے گا اور عجم خراج و جزیہ تمہیں دیں گے۔ اور یہ یقین بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں کہتے، باوجود اس کے اس ایک کلمے کی تصدیق ان سے نہ ہو سکی اور کہنے لگے یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا، یہ عجیب بات ہے۔ ان کی روایت گویا یہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا، پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام کیوں کر چلا سکے۔ اور جن لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اور ان کے دعویٰ اور رسالت پر معجزات بھی گواہی دے رہے ہیں، تو اب ان کی تصدیق کرنے میں کیا تعمل؟ چنانچہ انہوں نے اس ایک کلمے کی تصدیق کی اور اس ایک قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور آپ کے قول کے مقابلے میں عقل کی ایک نہ مانی، اور یہی گروہ یومن فیومن ترقی کرنے لگا۔ پھر جب اہل ایمان کی ترقی دکھلا کر ان پابندان عقل و ترائیت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں، کیا ہم بھی ان کی طرح بیوقوف بنیں؟ چنانچہ قرآن شریف سے ان کی تصدیق ہوتی ہے کہ غرض ان کی روایت نے ان کو ایمان سے روکا، اور اس جماعت نے جو ان پابندان روایت کی دانست میں صفیہ اور احمق تھی،
اس درجہ ترقی کی کہ ان اقلا کو اپنا قول واپس لینا پڑا۔ چنانچہ سوائے معدود چند متصب لوگوں کے جو ہٹ دھرمی سے اپنی بات پر اڑے رہے، کل اقلا گروہ اہل ایمان میں شامل ہو گئے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ فوج در فوج ادھود آ کر ایمان لانے لگے۔ مگر ہر زمانے کے متصب کفار مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو مانتے ہیں، اور ایک نہ ایک جماعت اہل اسلام کی اس الزام کے اٹھانے کی کوشش میں لگی رہی۔ چنانچہ معتزلہ نے فلسفے سے مدد لے کر بہت سی آیتوں کی تعویل کر ڈالی اور ان کو عقل کے مطابق کر دیا، اور قرآن کو ایسا بنا دیا جیسے کافیہ کی شرح مذکور۔ پھر ہر قیامت برآں مزید کرو کا مضمون صادق آ گیا، یہاں تک کہ اب تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ آج کل کے اعتقادات و عملیات کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو ہرگز نہ معلوم ہوگا کہ ان سے کیا تعلق ہے، اور قرآن تو ایسا بنا لیا گیا کہ اب اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ اس میں ایسی بات ہی نہ رکھی جس کے ماننے میں معمولی عقل کو تردد ہو اور ایمان کی ضرورت پڑے۔ مثلاً عالم تری کیفہ میں جو مذکور ہے کہ پرندوں نے بحکم خدائے تعالیٰ ایک لشکر عظیم کو ہلاک کر ڈالا، جس کے ماننے میں عقل کا امتحان ہوا تھا کہ خدا اور رسول کی بات قابل قبول سمجھتی ہے یا نہیں، اور عقل کو مجبور و مقہور کر کے اس پر ایمان لانے کی ضرورت سمجھی جاتی تھی، اور اب اس کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لیے اس کا یہ مطلب بنا لیا کہ کنکر، پتھر یا کوئی بیماری لشکر میں پھیلی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو گئے، نہ وہاں پرندے تھے نہ کنکریاں۔ سرے سے وہ قصہ ہی غلط ہے جس پر قدیم زمانہ اسلام سے آج تک لوگ ایمان لاتے رہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جس طرح 1300 سال سے لوگ ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو صاف کہا جائے گا یعنی کیا پرانی فیشن والوں کی طرح ہم خلاف عقل باتوں کا یقین کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ آج کل کے محاورے میں پرانی فیشن والے احمق سمجھے جاتے ہیں، اس لیے صفحہ کے ترجمے میں وہ لفظ لکھا گیا ہے۔ ہرچند اس لفظ کا صدمہ گالی سے کم نہیں، مگر ایک جہت سے ہم لوگوں کو خوش بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صحابہ کو عقلا نے جو لقب دیا تھا وہ لقب آج ہم کو دیا جا رہا ہے، اور غالباً صحابہ بھی اس لقب سے ناراض نہ ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ صفحہ کہنے والوں کی نسبت حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان کو صفحہ کہتے ہیں وہی صفحہ ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں۔ دیکھیے اہل ایمان کی کیسی فضیلت ہے کہ خود حق تعالیٰ نے ان کو تشفی کے لیے فرمایا کہ جو لوگ تم کو بے وقوف کہتے ہیں دراصل وہی بے وقوف ہیں۔ ظاہراً اس تشفی دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ سفیہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے احمق بلکہ کم عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے کہ سفیہ اور احمق ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے، اور حتی الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت نہ کہا جائے۔ چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آنے کی غرض سے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی جاتی ہیں، اگرچہ نوخیز مشائخین و علماء وغیرہ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کریں، مگر اس ڈر کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پرانے فیشن والے ہیں، مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں، اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ داڑھی کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے داڑھی رکھ بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے، تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کسی طرح منہ پر داڑھی تو ہے اور اسی پر قناعت کر لیں، اور نئی روشنی کے لوگ بھی چوں چرا نہ کر سکیں، اس لیے کہ وہ فرینچ فیشن ہے جس کی تقلید بھی روشن خیالی سمجھی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ صفاحت کا الزام اہل ایمان کو سخت صدمہ پہنچانے والا تھا، جس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھانے کی فکر کرنے کے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا کہ تم صفحہ نہیں ہو بلکہ وہی صفحہ ہیں جو تم کو صفی کہتے ہیں۔ اس سے اہل ایمان کو کمال درجے کا افتخار حاصل ہو گیا کہ صفاحت کو حق تعالیٰ نے انہی لوگوں میں منحصر کر دیا جو ہمیں صفحہ کہا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم الصفا کی ترکیب سے ظاہر ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہم عقلا ہیں۔ اسی وجہ سے فتقون یا اول الالباب کا خطاب ہوا، کیونکہ خدا سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، ورنہ خدا کا خوف تو درکنار، جن لوگوں پر خوف الہی
غالب ہوتا ہے ان سے اس زمانے میں تمسخر کیا جاتا ہے اور ان پر بہتان اڑائے جاتے ہیں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل ایمان کے ساتھ تمسخر کیا جاتا تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کافروں کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں قیامت کے روز ان کے اوپر ہوں گے، یعنی جنت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے ساتھ تمسخر کرنا عقلا کا لازمہ ہے، اور ہونا یہی چاہیے، اس لیے کہ جب اہل ایمان عقلا کے دانست میں صفا اور بے وقوف ٹھہرے تو بے وقوفوں کے ساتھ تمسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا جی چاہتا ہے، جس سے ایک قسم کا سرور ہوتا ہے۔ اس موقع میں اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لے کر یہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بحسب وعدہ الہی آخرت میں دائمی عیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے۔ اگر وہ لوگ چند روزہ دنیا میں تمسخر سے اپنا دل بہلا لیں اور سرور حاصل کریں تو بے موقع نہ ہوگا، کیونکہ آخر وہ بھی بندہ خدا ہیں۔ کم سے کم اتنا تو چاہیے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرور حاصل کریں۔ اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جمیع اہل اسلام کو ایمان کامل عطا فرما کے دارین فائز المرام رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کتاب یہاں پہ ختم ہو گئی، یہ حصہ اول تھا۔ اب انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مقاصد الاسلام حصہ اول ہم نے آج اس کی آڈیو کمپلیٹ کر لی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ یہ تھوڑی مشکل لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن کافی چیزیں پھر بھی جب اس کا الحاصل بتایا جاتا ہے، یعنی نتیجہ بتایا جاتا ہے، تو اس میں سمجھ آ جاتی ہے۔ کوشش ضرور کریں سننے کی، جہاں سے مشکل لگے آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہاں آج کل تو گوگل پہ بھی سرچ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی کتاب میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔